अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती, अस्कलम नूर राजपूत। किस नंबर 19 पार्ट 6। सुबह की पहली नकरी लकीर जब मशरिकी उफक में नमदार हुई तब वली की गाड़ी आहिस्तगी से तरन्नुम हाउस के वसी गेट से अंदर दाखिल हुई। ये प्रोजेक्ट एक शानदार कामयाबी थी, मगर उस कामयाबी की कीमत थकन और बेचैनी की सूरत में वसूल की गई थी। हॉल से सीधा मीनार और फिर तमाम मामलात समेटते समेटते सुबह हो गई थी और अब वो उसे वापस छोड़ने आया था। गाड़ी पोर्च में रुकी तो इंजन की आवाज़ के साथ ही रात भर का शोर भी जैसे थम गया। फजर ने सर सीट से टिका रखा था, आंखें बंद थीं मगर वो सो नहीं रही थी। उसका जहन अब तक पिछली रात में अटका था। उसका जिस्म थकन से चूर था मगर रूह एक नई तवनाई से शर्मसार थी। वली ने उसे देखा, उसके चेहरे पर पहले सुकून और थकन के मिलीजुली तासुरात को पढ़ा, फिर कुछ कहे बगैर दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद फजर की तरफ का दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। हम पहुंच गए। उसकी आवाज़ सुबह की खामोश फिजा में एक नम सरगोशी की तरह थी। फजर ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा, फिर वो बाहर निकल आई। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। रात के हंगामे और लोगों के हुजूम के बाद ये पहली तन्हाई थी, पहला पुरसुकून लम्हा था जहाँ सिर्फ वो दोनों थे और उनके दरमियान मौलिक अनकहे जज्बात। उसने अपने बालों को जो अब एक ढीली से जोड़े में बंधे थे बेख्याली में ठीक किया। उसकी नज़रें वली के चेहरे पर जमी थीं। क्या मैंने सब ठीक किया? उसकी आवाज़ में एक हल्की सी लर्जिश थी। ये फजर मिराज की आवाज़ नहीं थी जो दुनिया के सामने एतमाद से बोलती थी। ये एक आम सी लड़की की आवाज़ थी जो उससे जानना चाहती थी। हालांकि वो जानती थी जो उसने किया था वो शायद ही कोई कर पाए, लेकिन क्या वो उसके लिए इतना अहम था कि वो उससे पूछ रही थी? उसके सवाल पर वली के लबों पर एक धीमी सी गहरी मुस्कुराहट उभरी। वो एक कदम आगे बढ़ा, दोनों के दरमियान फासला मिटाता हुआ। उसने फजर के दोनों हाथ अपने हाथों में थामे, फिर झुककर अपने लब उसकी पेशानी पर रख दिए। ये कोई जज्बाती बोसा नहीं था, ये एक मोहर थी तहफ़्फ़ुज़ की, फ़ख्र की और बेपनाह इज्जत की। फजर की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। सुकून की एक मीठी सी लहर उसके पूरे वजूद में फैल गई। चंद लम्हे वो यूं ही खड़ा रहा जैसे उस लम्हे को अपनी रूह में जज़ब कर रहा हो। फिर उसने खुद को पीछे हटाया और उसके चेहरे को देखा जो अब भी उसके लम्स के ज़ेरे असर था। मुझे तुम पर फ़ख्र है, वो एक दिलकश बेनियाजी से मुस्कुराते हुए बोला। उसकी आवाज़ में वो अपनायत और मान था कि फजर अपने चेहरे पर फैलती सुर्खी ना छिपा सकी। जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे ये कहा था। तारीफ बहुत सुनी थी मगर किसी ने उस पर यूं खुले दिल से फ़ख्र का इज़हार नहीं किया था। यह एहसास दुनिया की हर कामयाबी से बढ़कर था। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाकर वली को देखा। जो उन हाथों ने किया है वो शायद ही कोई कर सके। उसने उसके हाथों को ऊपर उठाया। बाएं हाथ की उंगली पर सुई लगने की बदौलत जख्म था। उसकी हथेली पर भी कांच लगा था। दोनों जगह पर सैनी प्लास्टर लगा हुआ था। वली ने वो हाथ ऊपर किया और हथेली को धीरे से लबों से लगाया। वो उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, थैंक यू। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी। किस लिए? वो फजर के वक्त के बाद अपनी फजर को देख रहा था। उसका चेहरा इस वक्त कायनात की सबसे हसीन शय लग रहा था। मेरा साथ देने के लिए, मुझे ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं अकेली नहीं हूँ। माई प्लेजर बेगम। उसने अंग्रेज़ी और उर्दू का हसीन इम्तिजाज इस्तेमाल करते हुए कहा और उस लफ्ज़ बेगम में इतना हक था कि फजर का दिल एक नई धड़कन से आशना हुआ। वो मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि ये सिर्फ उसका शो का इख्तिताम नहीं था बल्कि उसकी कहानी का एक नया खूबसूरत आगाज़ था। वली का हाथ थामे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने सिर्फ एक शो नहीं जीता बल्कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो, खुद पर यकीन की जंग। और सुबह की वो पहली किरण जो तरन्नुम हाउस की दीवारों पर पड़ रही थी जैसे उन दोनों के इस खामोश अहद की गवाही बन गई थी। प्रोजेक्ट रानिया एक तूफान था जो गुजर चुका था मगर उसकी लहरें अब भी शहर के फैशन और अदब के हलकों में ठाठी मार रही थीं। आज हर मैगजीन के सर वक्त पर फजर मिराज के डिज़ाइन की धूम थी तो हर अदबी जदीदे में फलक के लिखे गए कॉन्सेप्ट की तारीफ। मगर इस कामयाबी की दोनों मोमर इस वक्त एक पुरसुकून घर के लॉन्ज में सोफे पर यूँ बैठी थी जैसे दुनिया और माफिया से कोई सरोकार ही ना हो। फजर नीम दराज सर पर तेल की चंपी किए हुई थी जो उसने अम्मा की तानों से बचने के लिए लगाया था। उसके करीब ही फलक बैठी थी, हाथ में एक किताब थी और चेहरे पर गहरी संजीदगी।
سامنے میز پر چائے کے 2 کپ، بکھرے ہوئے نوٹس اور ایک کھلا ہوا لیپ ٹاپ تھا جس پر کسی مشہور فیشن بلاگر کا آرٹیکل چمک رہا تھا۔ پروجیکٹ رانیہ، جہاں لباس کہانی بن جاتا ہے۔ تبھی باورچی خانے سے اماں کی بلند آواز گونجی جس میں فکر اور خفگی کا ملا جلا تاثر تھا۔ بانو، جا کر دیکھو ذرا اس لڑکی نے اپنے سر پر تیل ڈالا ہے یا نہیں۔ بانو نے کچن کے دروازے سے جھانکتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اماں، تیل تو لگا لیا ہے باجی نے، اب بال مزید اچھے ہو جائیں گے۔ ہاں، تاکہ کل جب گنجی ہو تو اخبار والے یہی تیل بیچنے کا اشتہار چھاپیں، اس کی تصویر کے ساتھ۔ نہیں اماں، بال تو گھنے ہیں فجی باجی کے، اتنی جلدی نہیں اتریں گے۔ وہ جب گھر ہوتی تھی اسے یوں ہی ڈسکس کیا جاتا تھا، اس لیے پرسکون سی بیٹھی تھی۔ اسے عادت تھی۔ آج پورے مینار کو چھٹی تھی اور اس وقت وہ اپنا فون دیکھ رہی تھی۔ ڈھیروں تعریفی ای میلز، کامنٹس اور میسیجز۔ یہ کوئی حال ہی ہے اس کا؟ آنکھوں کے نیچے دیکھو تو سیاہ گال بنے ہوئے ہیں۔ کیا فیشن کی دیوی بنتے بنتے خود چڑیل بننے کا ارادہ ہے؟ وجہ جانتی تھی اسے سنایا جا رہا تھا اور وہ ڈھیٹ بن کر سن رہی تھی۔ فلک نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر دھیمے سے کہا، پھپھو، چڑیلیں بھی تو فیشن کرتی ہوں گی، شاید فجر ان کے لیے اپنی اگلی کلیکشن ڈیزائن کر رہی ہو۔ اماں کے تانوں سے بچنے کے لیے میں یہ بھی کر سکتی ہوں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا۔ تانوں سے تب بچتی جب شادی کر کے اپنے گھر کی ہو جاتی۔ اماں کا آزمودہ تیر ٹھیک نشانے پر لگا۔ بانو نے اس بار اپنی ہنسی روکنے کی کوئی کوشش نہ کی اور کھل کر ہنس دی۔ لو اماں، شادی تو ہو گئی ہے باجی کی، اب بس رخصتی کر دیں، ولی بھیا اور کتنا انتظار کریں گے؟ ہاں، میرے کام سے میری شادی ہو چکی ہے، اس نے باور کروانا ضروری سمجھا۔ اور اس شادی کا حق مہر تھا پروجیکٹ رانیہ، جو ہم دونوں نے مل کر ادا کر دیا ہے۔ فلک نے بھی لقمہ دیا۔ بس کر دو تم دونوں اپنی فلسفے کی دکان، اماں نے چمچ ہلا کر دھمکی دی۔ شام کو فقر اور فاقرہ آ رہی تھی، اسی لیے کھانے کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ اٹھو اور آ کر ٹماٹر کاٹو، تمہاری شوہرت تمہارے لیے سالن نہیں بنائے گی۔ اماں نے سیدھا فجر پر وار کیا۔ دنیا مجھے کریٹو ڈیزاسٹر کہہ رہی ہے اور آپ لوگ مجھے ٹماٹر کاٹنے پر لگا رہی ہیں۔ اس نے کس قدر ڈرامائی انداز میں کہا، تو کہ تمہاری تعریفوں میں قصیدے پڑھ کر پلیٹ میں سجا دیں؟ اماں نے تک بتک جواب دیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو فلک، میری ٹماٹر کاٹنے پر بھی کوئی کہانی لکھ ڈالو۔ عنوان ہوگا ٹماٹر، آنسو اور ایک ڈیزائنر کی قربانی۔ فلک نے فوراً نام پیش کیا۔ جیسے ہی فجر کچن میں داخل ہوئی، بانو اس کے سر کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ تیل بڑا بابرکت ہے فجی باجی، ایک بار میں نے لگایا تھا تو اگلے ہی ہفتے میرا رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ فجر نے مصنوعی خوف سے آنکھیں پھیلائیں۔ بانو، یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں ابھی شیمپو کر کے آتی ہوں۔ وہ فوراً مڑی، لیکن اس کے پیچھے آئی فلک نے اسے اندر کی جانب دھکیلا۔ ڈرامے مت کرو، تم شادی شدہ ہو۔ اور اس گفتگو میں پہلی بار فجر کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ کا چہرہ تصور کے پردے پر لہرایا۔ اماں نے کنکھیوں سے ٹماٹر کاٹتی ہوئی فجر کو دیکھا۔ ہاتھ پر لگی سنی پلاسٹک سمیت وہ ٹماٹر کاٹ رہی تھی۔ اماں کے لبوں پر سخت گہری کا بہرا تھا، مگر آنکھوں میں چھپی ممتا اور سکون سورج کی آخری کرنوں کی طرح چمک رہا تھا۔ کچن میں پیاز اور ٹماٹر کی مہک، سرسوں کے تیل کی خوشبو اور بے تکلف ہنسیوں کی بازگشت کھل رہی تھی۔ باہر دن کامیابی کے شور میں ڈھل رہا تھا، مگر اس گھر کے اندر زندگی اپنی سادہ، مکمل اور بے مثال دھن پر روا دوا تھی۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع مینار فیشنز کی شیشے سے بنی عمارت اس صبح کچھ الگ سی لگ رہی تھی۔ سورج کی کرنیں جب بڑی بڑی ونڈو پینلز پر پڑی تو ایسا لگا جیسے عمارت نے خود روشنی اوڑھ لی ہو۔ نیچے استقبالیہ کے ڈیسک سے لے کر اوپر ڈیزائن اسٹوڈیو تک ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی، ہر قدم میں ایک چمک تھی، ایک فتح کی چمک۔ پروجیکٹ رانیہ کی کامیابی نے صرف ایک شو نہیں جیتا تھا، اس نے ایک بنانیہ بدل دیا تھا۔ آج فجر مراج حسب معمول وقت سے پہلے آفس پہنچی تھی۔ پیشانی پر اعتماد، آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور وجود میں وہ توازن جسے برسوں کی ریاست نے چمکایا تھا۔ اس نے کالے رنگ کی کھلی ڈریس پینٹ اور ہلکے زرد سلک کی شرٹ کے اوپر کھلا لمبا ہم رنگ بلیزر پہن رکھا تھا۔ پونی ٹیل میں بندھے بال اور سادہ کانوں میں چھوٹے چمکتے ٹاپس۔ اس کے انداز میں کوئی مصنوعی فیشن نہیں تھا، بلکہ وہی تھا جو وہ تھی، طاقت، وقار اور شعور۔ دفتر کے لانچ میں داخل ہوتے ہی ٹیم کی نظریں اس پر جا ٹھہری تھیں۔ سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ وہ آ گئی ہیں، آج تو وہ بالکل الگ لگ رہی ہیں۔ اب دیکھنا کیا اناؤنس کرتی ہیں۔ سرگوشیاں اس تک پہنچ رہی تھیں۔ ہال میں ہر رنگ تھا، ڈیزائنرز، مارکیٹنگ ٹیم، فوٹوگرافرز، کرافٹ ورک شاپ سے آئے ہوئے لڑکے اور وہ دو لڑکیاں بھی تھیں جو رانیہ کے اسٹیج پر پہلی بار اسٹیج پر چلی تھیں۔ پروجیکٹ کے بعد مینار کی میل باکس
कोलैबोरेशन के दरख्वास्तों से भर चुकी थी और रूप ब्रांड्स ने पार्टनरशिप की बात की थी। हर बड़े फैशन हाउस ने आंख उठाकर मीनार को देखा था, मगर फजर ने अपनी तवज्जो उन डीएम्स पर रखी थी जो सोशल मीडिया पर टैग हो रहे थे, जिससे उसे सरोकार था। वो कैप्शंस जिनमें लिखा था, मैंने पहली बार खुद को आईने में देखा और रोई, फिर उम्मीद का लिबास पहना और जी उठी। शुक्रिया मीनार, मेरे शौहर ने कहा था तुम पागल हो, मगर मैं इस शो में गई। आज मैं अपनी बेटी को बता सकती हूँ कि माँ कमज़ोर नहीं होती। मेरे छींतरे मेरे अंदर के जख्म जैसे थे, आज मैंने वो फाड़ दिए और खुद को पहन लिया। फजर ने आहिस्ता से अपनी गर्दन सीधी की और मज़ीद सीधी, कि उसने वो बना दिया था जिसे कोई पहन नहीं रहा था, खुद ही का लिबास। जबकि टीम खुशी से झूम रही थी, मुबारकबादों के मैसेजेस आ रहे थे। सफदर, जो बिजनेस पार्टनर होते हुए भी प्रोजेक्ट रानिया से गैर हाजिर रहा था, उसने महज चंद अल्फाज कहे थे, मुबारक हो फजर, तुम जीत गई हो। कुछ देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम में सब जमा हो गया था। सफ़ेद मार्बल की मेज़, जदीद साउंड सिस्टम, शफाफ विंडो के पीछे शहर की धुंधली गूंज थी और एक जानिब वो खड़ी थी। हमने कुछ नया नहीं किया, हमने सिर्फ उनको जगह दी जिन्हें हमेशा से खामोश कर दिया जाता था। ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं, ये मीनार की है, तुम सबकी है, इसलिए हम इसे ज़रूर मनाएंगे। कमरे में खुशी की लहरें दौड़ गईं। छोटी सी तकरीब रखेंगे, बस अपनी टीम के लिए। कोई शो ऑफ नहीं होगा, सिर्फ वो सब जो प्रोजेक्ट रानिया की रोशनी में झिलमिलाए। उसकी एक खुशखबरी से मीनार की मुख्तलिफ सेक्शंस में चहल पहल बढ़ गई थी। डिज़ाइन स्टूडियो में नई थीम्स पर बात हो रही थी। डिज़ाइनर्स अब कुछ नया करना चाहते थे। कैफ़े में वही सब लड़कियां खुल रही थीं जो कभी सहमकर साए में खड़ी रहती थीं। हर लड़की ने अपने रूप को, अपनी जिल्द को, अपने वकार को ओढ़ लिया था। अकाउंट्स टीम भी आज ज़्यादा जिंदा दिल लग रही थी, क्योंकि आज मीनार सिर्फ पैसे का नहीं, जज्बे का नाम बन गया था। वो लड़की जो हमेशा अपने मालूम होने की वजह से, अपने चेहरे की वजह से अपनी पहचान के पीछे भागती रही थी, उसने आज सैकड़ों लोगों को अपनी पहचान ढूंढने में आसानी फराहम कर दी थी। उसने उम्मीद का दिया जला दिया था। अब देखना ये था उससे कितने लोग खुद को रोशन कर पाते। रात की परछाइयाँ खिड़की के शीशों पर लंबी हो चुकी थी। बाहर शायद रोशनियों में जगमगा रहा था, लेकिन उस कमरे की फिजा पुरसुकून थी। कोने में रखी लकड़ी की मेज़ पर लैपटॉप खुला था। उसकी स्क्रीन पर सफ़ेद पसे मंजर में सियाह अल्फाज उभर रहे थे। पलक ने टाइपिंग रोकी, एक गहरी सांस ली और लम्हे भर को छत की जानिब देखा। बालों की एक लट उसके रुखसार पर गिर रही थी। वो अब वो फलक नहीं थी जो चंद माह कबल थी। उसके साथ जो हादसा हुआ था उसने उसे अंदर से बदल दिया था, और फिर शो की कामयाबी, लोगों की तारीफ और किरदारों की पजीराई ने उसे वक्ती तौर पर हल्का ज़रूर किया था, लेकिन उसके अंदर एक नया जहर जन्म ले चुका था, तल्ख सच्चाई का जहर। उसे अब लोगों की तस्दीक और तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता था। अब उसे वही लिखना था जो वो लिखना चाहती थी। वो वही पुरानी राइटर थी, लेकिन कहानी नई थी, और ये कहानी किसी निजात दहिंदे के इंतज़ार की नहीं थी। उसने दोबारा लैपटॉप की तरफ देखा और नई दस्तावेज़ के पहले सफ़े पर टाइप किया, जहर खुर्दा परी, पॉइजन फेरी, एक जहरीली फेरी टेल, अस्त फलक आलमगीर। कहानियाँ हमेशा शहजादियों की निजात पर ख़त्म नहीं होती। कभी कभार वो परी खुद जहर भी लेती है, वही जहर उसके लहजे में खुल जाता है। ये कहानी उनके लिए है जिन्होंने अपनी आवाज़ खुद पर दरियाफ्त की, जिन्हें बचाने कोई नहीं आया और जिन्होंने आखिरकार खुद को बचाना सीख लिया। ये एक परी की कहानी है जो मोहब्बत में जली, वफा में बिकी, और फिर जब उसका अक्स आईने में धुंधला गया तो उसने आईना तोड़ दिया। ये फेरी टेल नहीं, ये तकलीफ, पहचान और खुद मुख्तियारी का सफ़र है। उसने स्क्रीन पर ये तारुफी सफ़ा देखा और धीरे से मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट जो हारने नहीं देती, जो अंदर से पैदा होती है तब जब बाहर सब खत्म हो चुका होता है। फिर उसने नए पैराग्राफ में टाइप करना शुरू किया। पहली बार जब उसने ख्वाब देखा, उसे नहीं पता था कि ख्वाब भी काटे जा सकते हैं। वो तो उन्हें बस एक हसीन तितली समझती थी जो रंग बिखेरती उड़ती फिरती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके पर नोच कर उसे ज़मीन पर पटक देगा। उसके ख्वाब जो कभी आज़ाद थे, अब उसकी रूह में कांच के टुकड़ों की तरह चुभ रहे थे। वो उन्हें चुनने की कोशिश करती तो उंगलियां लहूलुहान हो जाती, और छोड़ देती तो उनकी नोकें अंदर तक उतर जाती। कुछ अरसे तक तो वो उनको छुपाती रही, दुनिया से भी और खुद से भी।
اس نے مسکراہٹ کی اوڑھنی اوڑھ لی۔ ہر صبح جاگتے ہوئے خود کو باور کرواتی کہ سب ٹھیک ہے، یہ کرب صرف ایک برا خواب ہے، مگر رات کی تنہائیوں میں جب وہ آنکھیں مونتی تو وہی کاٹے ہوئے خواب کالے سایوں کی طرح اس پر حملہ آور ہو جاتے اور اسے بے چین کر دیتے۔ آخر کار ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا، اب وہ ان خوابوں کو چننے یا چھپانے کی بجائے انہیں ہتھیار بنائے گی۔ اس نے ان کانچ کے ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کیا، ان سے ایک تیز دھار آئینہ بنایا۔ یہ آئینہ صرف اس کی اپنی حقیقت نہیں دکھاتا تھا، بلکہ ان تمام چہروں کو بھی نقاب کرتا تھا جنہوں نے اس کے خوابوں کو کاٹا تھا۔ یہ خود داری کا آئینہ تھا اور اب وہ اس آئینے میں اپنی پہچان دیکھ رہی تھی، ایک ایسی پہچان جو خوابوں سے نہیں بلکہ زہر سے بنی تھی۔ کمرے میں صرف کی بورڈ کی کلک کلک تھی اور باہر رات گہری ہو رہی تھی۔ اندر ایک اور کہانی جنم لے رہی تھی، فلک کی کہانی، اس فلک کی جو اب زخموں سے نہیں زہر سے لکھنا سیکھ گئی تھی۔ شہر پر برستی بارش تھم چکی تھی، مگر ہسپتال کی چمکدار کھڑکیوں پر اب بھی پانی کی بوندیں موتیوں کی طرح ٹھہر کر نیچے بہہ رہی تھیں۔ باہر کا سناٹا اندر کی گہری خاموشی کو مزید پر اسرار بنا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت خود بھی ٹھہر گیا ہو۔ اچانک اس سکتہ کو توڑتا ہوا دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ فجر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہر قدم میں ایک بے چینی تھی، جیسے وہ سیدھی دل سے چلی ہو، دماغ سے نہیں۔ اس کا سانس تھوڑا بے ترتیب تھا، سینے کی دھڑکن معمول سے تیز ہو رہی تھی۔ سیاہ بلیزر کے اندر اس کا رسمی لباس تھا جو اس کی پیشہ ورانہ شخصیت کی عکاسی کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہ عام رسمی سنجیدگی نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا درد چھپا تھا۔ آنکھوں میں تھکن تھی، جیسے اس نے کئی مشکل گھڑیاں گزار کر یہاں تک رسائی حاصل کی ہو۔ اس کے ہونٹ ایک باریک لکیر میں ڈھل گئے تھے، گویا وہ اپنے جذبات کو ضبط کرنے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ بیڈ پر روحی لیٹی تھی، اس کے گالوں کی زردی اس کی بیماری کا واضح اشارہ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی حالت پر بھاری تھی، وہی چمک جو فجر کی سوشل میڈیا تصویر میں جھلکتی تھی، جسے روحی اپنی کہانیوں میں پڑھتی اور اپنی ہمت میں ڈھالتی تھی۔ اس نے جیسے ہی فجر کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی جو لمحوں میں اس کی تمام تکلیف کو پتھر پوش ڈال گئی۔ فجر آپی کمزوری کے باوجود اس آواز میں ایک غیر معمولی قوت تھی۔ فجر نے دروازہ پیچھے سے آہستگی سے بند کیا، جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی باہر کی آواز یا دنیا کی پریشانیاں اس خاص لمحے کو خراب کریں۔ اس نے اپنا مہنگا پرس کرسی پر تقریباً پھینکا اور دھیرے سے بیڈ کے پاس جا بیٹھی، جیسے کسی نازک شے کو چھونے کی احتیاط کر رہی ہو۔ کیسی ہو روحی؟ اس نے نرم ترین لہجے میں پوچھا، جیسے وہ روز ایسا بولتی ہو۔ اس کی آواز میں وہ اپنائیت تھی جو دنیا کے تمام تکلفات سے ماورا تھی۔ دنیا میں کچھ بھی نارمل نہ ہو، مگر ان دونوں کے بیچ کی انسیت سب کچھ تھی، اور وہ سچ تھی۔ فجر کو روحی بہن کی طرح نہیں، اولاد کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ اس کی طبیعت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ روحی اس سے ملنا چاہتی تھی اور وہ اپنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا بور۔ اس نے گردن کا زاویہ بدلا۔ آنکھوں میں وہی شرارت تھی جو اس عمر کے ہر بچے میں ہوتی ہے، چاہے وہ جس بھی حالت میں ہو۔ یہ کینسر والے بہت بور لوگ ہوتے ہیں۔ فجر نے بامشکل مسکراہٹ ضبط کی جو اس کے اندر کے درد کو لمحہ بھر کے لیے بھلا گئی۔ تو اب تم کینسر والوں پر بھی طنز کرنے لگی ہو؟ اس نے ہلکے سے اسے ڈپٹا تاکہ ماحول میں تھوڑی اور روشنی بکھر سکے۔ کیوں نہیں، وہ مجھے بور کرتے ہیں تو میں بھی انہیں تھکا دوں گی۔ روحی نے اپنے کمزور ہاتھوں کو حرکت دی جیسے وہ واقعی کینسر کو تھکا رہی ہو۔ پتہ ہے، آج تم نے میری سب سے اہم میٹنگ کینسل کروا دی۔ اس ڈیل پر ہماری پوری کمپنی کی تقدیر کا انحصار تھا، لیکن میں اسے چھوڑ کر آئی ہوں۔ سوری، روحی نے شرمندگی سے نظریں چرائیں۔ اسے لگا جیسے اس نے واقعی فجر کو مشکل میں ڈال دیا ہو۔ وہ بس اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اگر مجھے آج صرف ایک جگہ ہونا ہوتا تو وہ یہی ہوتی، تمہارے پاس۔ یہ ڈیل اس تعلق سے زیادہ قیمتی نہیں جس سے ہم دونوں جڑے ہیں۔ فجر اسے بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اہم تھی۔ روحی نے دھیرے سے اس کی انگلیاں تھام لی۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا اور نازک تھا، پھر بھی اس میں ایک غیر معمولی گرمی تھی۔ میں ہر رات دعا کرتی ہوں کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو میں آپ کے ساتھ مینار میں کام کروں گی، آپ کی طرح کاسٹیومز بناؤں گی، لوگوں کو امید دوں گی، اور اگر نہ ہو سکی تو بھی فخر سے کہوں گی کہ میں فجر معراج کو جانتی ہوں اور مجھے ان سے محبت ہے۔
یہ جملہ ایک ننھی سی روحی کی اتنی بڑی خواہش فجر کے اندر کہیں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کے دل کے ریشے ایک ساتھ ٹوٹے، مگر اس کے چہرے پر تبسم باقی رہا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو پلک جھپک کر نمی سے پاک کیا اور اپنے لبوں کو تھوڑی سی جنبش دی۔ تم مینار کی روح ہو روحی، تم نے وہ پہنا جو ہم نے صرف سوچا تھا۔ امید کا لباس یہ کوئی ڈریس ڈیزائنر نہیں کر سکتا، صرف تم جیسا دل جو اتنی مضبوطی سے دھڑکتا ہے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، فقط ڈرپ مشین کی ہلکی سی بیپنگ اور باہر بارش کے بعد بہتے پانی کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ خاموشی ان دونوں کے مضبوط رشتے کا گواہ تھی، جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر میں ٹھیک ہو گئی نا، روحی نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے وہ آنے والے دن کا خواب دیکھ رہی ہو۔ تو سب سے پہلے آپ کے لیے ایک ہیل ڈیزائن کروں گی، بہت اونچی، بالکل آپ کی شخصیت جیسی، تاکہ جب آپ چلیں تو زمین بھی تھوڑا ہچکچائے اور آپ کی طاقت کو محسوس کرے۔ فجر بے ساختہ مسکرائی، وہی مسکراہٹ جو اس کے اندر سے نکلی تھی، اسی گہرے قلب کے نیچے سے جو اس نے اب تک چھپا رکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، روحی کا اگلا سوال حاضر تھا۔ مسٹر اسکار نہیں آئے؟ وہ اب بے چین تھی۔ آئے ہیں، ضروری کال سننے لگ گئے تھے، ابھی آ رہے ہوں گے۔ اور فلک آپی، وہ راستے میں ہیں۔ اور رئیس انکل، وہ سب کے بارے میں جان لینا چاہتی تھی۔ وہ پچھلے 20 دنوں سے بزنس ٹور پہ ہیں، شو کے بعد میں نے نہیں دیکھا۔ فجر نے اطمینان سے بتایا، شو کے چند دن بعد وہ چلا گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ نہ اس سے بات ہو رہی تھی، نہ وہ کوئی جواب دے رہا تھا۔ اس سے رابطہ ناممکن تھا۔ اس کی تقریب اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ اسپانسر کے بغیر وہ کیسے تقریب کی خوشی منا سکتی تھی؟ وہ کب آئیں گی؟ روحی نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ اسے وہ سب عزیز ہو گئے تھے۔ آج کل میں اس نے جو سنا تھا بتا دیا۔ کیا مسٹر اسکار آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ اس کے اگلے سوال پر وہ ٹھٹکی، پھر گردن ہلا کر جواب دیا۔ ہاں، یہی حقیقت تو اس کی زندگی میں چین کی گھڑی تھی۔ آپ لوگ اپنی شادی کب اناؤنس کر رہی ہیں؟ بوے سکوئی کر پوچھ رہی تھی۔ وہ سب جان لینا چاہتی تھی۔ بہت جلد، وہ بس مسکرائی۔ اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تاکہ ہم اکٹھے ایک پوری کلیکشن بنائیں گے تمہارے نام پر، پکا؟ روحی کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری جو بیماری کے زرد رنگ پر حاوی ہو رہی تھی۔ پکا وعدہ؟ فجر نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، اس وعدے کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے۔ کچھ دیر بعد فجر روحی کو معمول پر آتا دیکھ کر اپنے دل کو کچھ لمحے کا سکون دے کر ایک ضروری کال سننے کے لیے باہر راہداری میں آئی۔ اس کا موبائل کان سے لگا تھا، مگر آنکھیں سامنے کی کھڑکی سے باہر پھیلے تاریک شہر پر جمی تھیں۔ راہداری کے ایک طرف مدھم نیون لائٹس تھیں جو پھیکی سی روشنی بکھیر رہی تھیں، جبکہ دوسری طرف اندھیری خاموشی اس سناٹے کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ تبھی اچانک ایک ہلکی سی آواز آئی، جیسے کوئی برقی جھماکا سا ہوا ہو، اور اسپتال کی آدھی لائٹس بغیر کسی وارننگ کے بجھ گئیں۔ راہداری نیم تاریک ہو گئی تھی، صرف دیواروں پر نصب ایمرجنسی لائٹ ایک زرد مٹیالہ سا حالہ بکھیر رہی تھیں، جس سے ہر چیز پر ایک عجیب سی پرچھائی چھا گئی تھی۔ پھر ٹک ٹک ٹک، خاموش راہداری میں ہر قدم کے ساتھ ایک واضح گونجتی ہوئی آواز اٹھی۔ یہ آواز تیز نہیں بلکہ موزوں اور باقاعدہ تھی، جیسے کوئی بہت پراعتماد شخص چل رہا ہو۔ اس میں کوئی جھجک نہیں، کوئی ڈگمگاہٹ نہیں۔ ہر ٹک کے ساتھ ایک مضبوط ارادے کا احساس ہوتا تھا، جیسے وہ اپنے راستے پر اٹل ہو۔ یہ آواز راہداری کی خاموشی کو چیرتی ہوئی اسے بھر رہی تھی اور اپنے پیچھے ایک مخصوص اثر چھوڑ رہی تھی۔ اونچی ایڑیوں کی یہ مضبوط آواز یوں لگ رہی تھی جیسے وہ زمین سے نہیں، فجر کے دل کی گہرائیوں سے آ رہی ہو۔ ہر ٹک اس کے دل پر ایک دستک تھی، ایک نامعلوم پکار۔ اس نے چونک کر گردن گھمائی۔ راہداری کی دھندلی روشنی میں ایک دھندلا سا سایہ ابھرا، پہلے ایک مبہم شکل، اور پھر وہ سایہ قدم با قدم اس کی طرف بڑھنے لگا۔ بتیاں جل بجھ رہی تھیں اور ہر جلتی بجھتی بتی کے ساتھ وہ اور قریب آ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے وجود کا جادو گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کی شکل مزید واضح ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی خواب حقیقت کا روپ لے رہا ہو۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی جبیں، وہی ساکھ، فجر کا اپنا عکس، مگر کچھ اور تھا۔ کوئی ایسی بات جو اس کے اندر جیسے کسی بند دروازے کو دھیرے سے کھول رہی ہو۔ یہ محض ایک عکس نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا وجود جو اس کے اندر سو رہا تھا۔ وہ سیاہ سادہ گاؤن پہنی ہوئی تھی، جسے کمر پر سنہری بیلٹ نے تھام رکھا تھا۔
اس کے گلے میں ایک چمکتا ہوا لاکٹ تھا، ایک چمکتی مکڑی، جیسے کسی پرانے بھولی بسری یادگار خاندان کی مہر جو اس کی روح سے جکڑی تھی۔ گھنگریالے بال اس کے کندھوں پر جھول رہے تھے جو ہوا میں ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے، اور وہ آنکھیں، وہ نگاہیں اتنی گہری تھیں کہ فجر کو لگا جیسے وہ اس کے ہر پرت، ہر چھپے ہوئے رازوں کو چیر کر دیکھ رہی ہو۔ جب وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رکی تو اوپر لائٹس کا ایک بجھا ہوا بلب اچانک چمکا اور روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑی۔ فجر کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ یہ وہی چہرہ تھا، اس جیسا، اس کی اپنی شبیہ، مگر یہ وہ نہیں تھی، یہ کوئی اور تھی، یا شاید اس کا ہی کوئی بھولا ہوا حصہ۔ فون سے ابھرتی آواز گونج رہی تھی جسے اس نے سنا ہی نہیں۔ اس کی ساری توجہ اس پر اسرار وجود پر تھی۔ پھر اس کی آواز ابھری، اس میں سحر نہیں، جادو تھا، ایسا جادو جو خالص تھا، ننگ، بے نقاب، جو براہ راست روح سے مخاطب ہو رہا تھا۔ ہیلو بیبی گرل۔ فجر کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ آواز، یہ لہجہ، یہ انداز تو کبھی کسی نے اسے نہیں اپنایا تھا۔ اس میں ایک ایسی اپنائیت تھی جو اجنبی نہیں بلکہ کسی اندرونی قدیم رشتے کی نشانی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے گرد گھومنے لگی، بالکل دائرے کی صورت میں، جیسے کوئی پر اسرار رسم ادا کر رہی ہو۔ اس کی چال میں وقار نہیں، اعلان تھا، ایک ایسا اعلان جو فجر کی روح کو جگا رہا تھا، مگر وہ خود ساکت تھی، بالکل ساکت۔ جانتی ہو میں کون ہوں؟ جب تم نہیں تھی تب میں تھی۔ اس کی آواز میں گونج تھی جیسے ماضی کی صدائیں لوٹ آئی ہوں۔ جب تم نے خود کو کھو دیا میں تمہارے اندر چھپ گئی۔ وہ جھکی، فجر کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکا۔ میں تمہارا حصہ ہوں اور تم میرا۔ اس کا ہر لفظ فجر کے وجود کے اندر گونج رہا تھا۔ تم نے جو چھوڑ دیا میں وہی پہن کر آئی ہوں، تم نے جو چھپا دیا میں وہی دکھانے آئی ہوں۔ وہ مینار تھی جبکہ فجر پتھر بنی کھڑی تھی۔ اس کا جسم جکڑا ہوا تھا، میناروں سے سر سے پیر تک دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے رحمانہ چمک تھی جو فجر کی تمام کمزوریوں کو بے نقاب کر رہی تھی، اور لہجے میں ایک زہریلی شفقت تھی جو زہر بھی تھی اور دوا بھی۔ پھر اچانک تمام بتیاں بند ہو گئیں، راہداری مکمل تاریکی میں ڈوب گئی۔ ایک لمحے کو صرف گپ اندھیرا، صرف سناٹا۔ فجر نے آنکھیں موند لیں، اس پر اسرار وجود کو اپنی آنکھوں میں بسانے کی کوشش کی، اور پھر ایک جھماکا، بتیاں دوبارہ جل اٹھیں، راہداری روشنی سے بھر گئی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر وہ وہاں نہیں تھی، نہ کوئی قدموں کی چاپ، نہ کوئی سایہ، راہداری ویران تھی، صرف فجر اور ہاتھ میں پکڑا ہوا فون۔ اسی لمحے فون کی رنگ ٹون بجی، اچانک اور تیز۔ وہ چونک گئی جیسے کسی گہری نیند سے جاگی ہو۔ ولی کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا جو اسے حقیقت کی دنیا میں واپس کھینچ رہا تھا۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری، ایک گہری سانس لی جو اس کے اندر کی لرزش کو چھپا نہ سکی۔ قدم واپس روحی کے کمرے کی سمت مڑے، مگر اس کے دل میں کوئی نئی لرزش، کوئی نامعلوم سا نشائی پھیلتی رہی۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا نقطۂ آغاز تھا جہاں فجر مراج مینار مراج کو دیکھ چکی تھی، مگر کیا یہ سچ تھا یا وہم؟ یہ سچ نہیں ہو سکتا تھا اور اسے وہم نہیں ہوتے تھے، تو پھر یہ کیا تھا؟ کیا وہ کام کے دباؤ میں تھی؟ کیا اس کا دماغ اس سے کھیل رہا تھا؟ وہ بس یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن وہ وہم نہیں تھا، وہ مینار مراج تھی، اس کا سایہ، اس کی روشنی، اس کا دوسرا روپ، ایک ایسا روپ جو اب اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ کیفے کی دیواریں شفاف گلاس کی تھیں جن پر باہر سے برستی بارش کی موٹی بوندیں کسی موسیقی کی طرح بہہ رہی تھیں۔ ان بوندوں کے پیچھے شہر دھندلا اور مدھم سا دکھائی دیتا تھا، اندر ہلکی ہلکی جیز میوزک، کافی کی مہک اور برقی کمکموں کی ملائم چمک نے فضا کو پرسکون بنا رکھا تھا۔ ایک کونے کی میز پر 3 لوگ بیٹھے تھے، ولی، فلک اور فجر۔ فجر ایک سٹائل میگزین کی ورق گردانی میں مصروف تھی، اس کے انداز میں بظاہر ایک لاپرواہی تھی، جیسے وہ اس سے وقت گزارنے آئی ہو، مگر اس کی آنکھوں میں وہی دھندلی الجھن تھی جو اس نے ہسپتال میں دیکھی تھی۔ خود کا عکس، وہ لمحہ ابھی تک اس کی سوچوں کی تہہ میں گونج رہا تھا۔ دوسری طرف فلک اور ولی آپس میں گپ شپ میں مشغول تھے، جیسے زندگی کسی خاص گرم کپ سے کیفے کی طرح گھوٹ گھوٹ پی جا رہی ہو۔ تم بہت اچھے ہو ولی، فلک نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ اپنی بیوی کی ساری باتیں مانتے ہو؟ ولی نے آبرو اچکائے۔
اگر اتنا ہی اچھا ہوں تو رخصتی میں ہیلپ کر دیں، میں اپنی بیوی کو لے کر اسکاٹ لینڈ جانا چاہتا ہوں۔ فجر نے میگزین سے نظریں نہیں ہٹائیں، مگر لبوں پر ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی۔ کیا پتہ رخصتی کے بعد تم بدل جاؤ، فلک نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے، مرنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس نے جان بوجھ کر ڈرامائی انداز اپنایا اور فجر کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموشی سے ورق پلٹ رہی تھی۔ نہیں، پھر تمہیں فجر کریلے اور ٹنڈے کھلائے گی۔ فجر نے آخر کار میگزین بند کیا، ایک نظر ان دونوں پر ڈالی، پھر نپے تلے انداز میں اپنا کافی کا کپ اٹھا لیا۔ آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری۔ ولی نے فوراً سوالیہ نگاہوں سے پوچھا، کیا واقعی؟ فجر نے کندھے ہلکے سے اچکائے۔ بائی دا وے، میں اسپورٹس مین ہوں، سب کھا لیتا ہوں۔ فجر نے گہری سانس لی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ وہ رگبی کا بیسٹ پلیئر تھا؟ تو تم وہ ہو جو زہر بھی مزے سے پی جاتے ہیں؟ فلک نے فوراً لقمہ دیا۔ زہر تو نہیں، اس نے فجر کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اگر میری بیگم بنائے تو زہر بھی کہوا لگے گا۔ فجر کی نگاہیں اس پر ٹھہر گئیں۔ ولی کی آنکھوں میں وہی شرارت بھری روشنی تھی۔ کچھ پل کے لیے وقت کا بوجھ، ہسپتال کی دھند اور مینار کا عکس دھندلا گیا۔ فلک نے ہنستے ہنستے اپنا ہاتھ ہلایا۔ اوکے، اگلا پلان بتاؤ، اسکاٹ لینڈ کب لے جا رہے ہو اسے؟ جب آپ رخصتی کروا دیں، اس نے جواب میں کہا، اور جب یہ تیار ہو جائیں کریلے اور ٹنڈے ساتھ لے جانے کے لیے۔ ضروری تو نہیں میں کریلے اور ٹنڈے کھلاؤں گی، میں بھوکا بھی رکھ سکتی ہوں، وہ بے ساختہ بولی۔ یعنی تم تیار ہو رخصتی کے لیے؟ فلک نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، اس نے خود کو ملامت کیا، جبکہ ولی ابھی بھی انہی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈونٹ وری، مجھے تھوڑا بہت بنانا آتا ہے، میں بھوکا نہیں رہوں گا۔ اف، یہ چالاک فارنر اس سے نہیں جیت سکتی تھی۔ فجر نے آنکھیں بند کر کے خوشبو جذب کی، جیسے وہ ان دونوں کی موجودگی میں اپنی الجھنوں کو تحلیل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ باہر بارش کی رمجھم جاری تھی اور کیفے کے اندر زندگی کی ہنسی ٹھہر کر بیٹھ گئی تھی۔ اگست کا مہینہ تھا۔ سائبیریا اپنی مختصر مگر بھرپور گرمیوں کے آخری دنوں میں تھا۔ برف کا کہیں نام و نشان نہ تھا، بلکہ جہاں تک نظر جاتی دیودار اور صنوبر کے گھنے جنگلات، ٹائیگا کا ایک لامنتہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ شام کے گہرے ہوتے سائے ان سرسبز درختوں کو مزید پراسرار بنا رہے تھے، اور ولا کی بڑی کھڑکیوں سے نظر آنے والا منظر کسی جنگلی اور انچھوئی خوبصورتی کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ یہ رئیس اورنگزیب کا ٹھکانہ تھا، اس نے یہ جگہ خود چنی تھی، اسے یہ زمین پسند تھی کیونکہ یہاں ہیرے تھے، اور وہ خود ایک ہیرا تھا، سخت، قیمتی اور بے رحم۔ اسے یہاں کے الگ تھلگ جزیروں جیسے علاقے پسند تھے، مگر پچھلے 15 دنوں سے یہی تنہائی اسے ایک قید محسوس ہو رہی تھی۔ ولا کے اندر وہ ایک سیاہ چمڑے کی آرام دہ چیئر پر بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں سامنے میز پر رکھے موبائل فون کی چلتی بجھتی اسکرین پر تھی، جس پر اسکینر کا نام لکھا چمک رہا تھا۔ عروضہ، جو ہمیشہ ہر چیز پر قابو رکھنے کی عادی تھی، اب شدید کوفت کا شکار تھی۔ وہ کمرے میں تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی، اس کے بھورے چہرے پر بیزاری اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ہم یہاں مزید نہیں بیٹھ سکتے، میرا تمام کام رکا ہوا ہے، اور میں اس جنگلی ویرانے میں بیٹھ کر آپ کے موڈ کا انتظار نہیں کر سکتی، اس نے آخر کار کہہ ہی دیا۔ رئیس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں جلتی بجھتی اسکرین میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں کے زندان میں قید تھا۔ دنوں سے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، لیکن آپ ایک نہیں سن رہے، آخر کب تک یہاں رہیں گے؟ اس سے پہلے کہ رئیس جواب دیتا، اس کا فون پھر بج اٹھا۔ وہی نام چمک رہا تھا۔ اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی، لیکن اس کی انگلیوں کی گرفت کرسی کے بازو پر سخت ہو گئیں۔ اس نے فون کی طرف دیکھے بغیر عروضہ کو اشارہ کیا۔ عروضہ نے جھنجھلا کر فون اٹھایا۔ ہیلو، اس کی آواز میں ناقابل برداشت سختی تھی۔ دوسری طرف فجر کی آواز سپاٹ تھی، مگر اس کے پیچھے ایک آتش فشاں دہک رہا تھا۔ مجھے رئیس سے بات کرنی ہے۔ باس مصروف ہیں، یہ مصروفیت پچھلے 20 دنوں سے چل رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، برائے مہربانی میری بات کروائیں۔ کہا نا وہ مصروف ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ عروضہ کا لہجہ اب توہین آمیز ہو رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسے جان سے مار دیتی۔ ڈرامے بند کرو اور میری بات کرواؤ۔ وہ بھی سیدھی ہوئی تو عروضہ کا بھورا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتی، مجھے تم سے بات کرنے میں دلچسپی ہے بھی نہیں، فون اسپیکر پر ڈال دو، میں خود کر لوں گی۔ عروضہ کے چہرے پر ایک جنگ چھڑ گئی، پیشہ ورانہ وقار اور ذاتی انا کی، لیکن رئیس کے سامنے فجر کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے فون اسپیکر پر رکھا اور اسے میز پر رکھ دیا۔
کمرے کی خاموشی کو فجر کی گونجتی ہوئی آواز نے توڑ دیا، ایسی آواز جو سائبیریا کے گھنے جنگلات کی خاموشی کو چیر دے۔ ڈارک لارڈ صاحب، بہت ہو گئی آپ کی یہ گمشدگی۔ مجھے نہیں پتا آپ کے دماغ کا کون سا پر زیادہ ڈھیلا ہوا ہے، لیکن جو بھی ہے اسے کس لیں۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میری پوری ٹیم، میرا یونٹ، سب کچھ آپ کے انتظار میں رکا ہوا ہے۔ اگر آپ میں آنے کی ہمت نہیں ہے تو صاف صاف بتا دیں تاکہ میں کوئی اور انتظام کروں۔ اس طرح بزدلوں کی طرح چھپنے کا کیا مطلب ہے؟ کال کے آخر میں اس کا لہجہ اتنا تیز اور کاٹدار تھا جیسے اس نے 20 دنوں کا سارا زہر ایک ہی سانس میں اگل دیا ہو۔ پھر ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ ایک نئی زندگی چاروں جانب دوڑ گئی۔ اسے رئیس کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا اسے رئیس کی ضرورت ہے۔ کال کٹ چکی تھی لیکن الفاظ ہوا میں تیر رہے تھے۔ عروضہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، رئیس اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا لیکن اس کی چال میں ایک نئی قطعیت تھی۔ سکون سے اپنے ٹریول بیگ کی طرف بڑھا جو کونے میں پڑا تھا، اسے کھولا اور دھیرے دھیرے اس میں کپڑے رکھنا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر عروضہ زندگی میں پہلی بار جیسے پھٹ پڑی۔ اب آپ جا رہی ہیں؟ میں آپ کو کب سے کہہ رہی تھی واپس چلنے کے لیے، آپ نے میری ایک نہ سنی اور اس عورت کے ایک بلاوے پر آپ بھاگی جا رہی ہیں۔ I just hate her۔ وہ آپ پر حکم کیسے چلا سکتی ہے؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ اور آپ نے اسے یہ سب کہہ نہیں دیا؟ رئیس، جو اپنا بیگ بند کر چکا تھا، سکون سے اس کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی، شکست خوردہ بھی اور فاتح بھی۔ اس نے بہت دھیرے سے کہا جیسے کوئی راز بتا رہا ہو، اس نے بلایا ہے عروضہ، جانا تو پڑے گا۔ عروضہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ لیکن وہ آپ سے اس طرح وہ حکم کیسے چلا سکتی ہے؟ رئیس نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ گہری اور پرسکون تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر پھیلے سبز اندھیرے کو دیکھا اور پھر جیسے خود سے مخاطب ہو کر بولا، وہ چلا سکتی ہے، وہ فجر میں راج ہے، وہ مجھ پر راج کرتی ہے۔ یہ جملہ کمرے کی ہوا میں کسی اقرار کی طرح ٹھہر گیا۔ بیریا کی کھڑکیوں کے پار اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور جنگل کی وحشی خاموشی چھا رہی تھی۔ عروضہ اسے تعصب سے دیکھتے ہوئے واک آؤٹ کر گئی اور رئیس کے اندر اس سبز ویرانے میں ایک چراغ جل اٹھا تھا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا مگر دیوار پر لگی معطل سکرینز کی چمک نے اسے ایک سائنسی فلم کا سا تاثر دیا تھا۔ ہر سکرین پر ایک الگ زاویے سے کوئی ویڈیو فیڈ جاری تھی، کہیں کوئی عمارت، کہیں کسی گلی کا منظر، کہیں کسی گھر کی سیڑھیاں، اور ایک سکرین پر ایک عورت کی دھندلے کھدوکھال جس کے گھنگریالے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ دیواروں پر نوٹس بورڈ لگے تھے جن پر دھاگوں سے جڑی فائلیں، تصویر اور ہاتھ سے لکھے ہوئے چند رمز آویزہ تھے۔ فضا میں عجیب سا سکوت تھا، جیسے یہاں وقت بھی سانس روکے بیٹھا ہو۔ کمرے کے بیچ میں ایک چرمی کرسی پر جنید بیٹھا تھا، تھکا ہوا، جھنجھلایا ہوا، اور ایک چھوٹی میز کے کونے پر کونی ٹکائے بیزاری سے ولی کو گھور رہا تھا، جو سیاہ پولو شرٹ اور بیگی کارگو پینٹ پہنے، بال پیچھے جمائے، ایک ہاتھ میں کولڈ کافی کا مگ تھامے کمرے کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں اسکرین پر تھیں، سرد، بے تاثر اور اتنی گہری کہ سامنے کیمرے بھی ان کے آگے دھندلے پڑ جائیں۔ وہ جتنا ہنستا اور بولتا دکھائی دیتا تھا اتنا ہی کم کھلتا تھا، اور جو کچھ بولتا تھا وہ ہمیشہ بعد میں کسی واقعے کی بنیاد بنتا تھا۔ میں تو سمجھا تھا تمہارا ماموں اور تمہاری بیوی ہی افریت ہیں، تم تو ان سے بھی بڑے افریت نکلے ولیم، تم بہت بڑے ڈیش ہو۔ جنید کی آواز میں خفگی سے زیادہ بے بسی تھی، جیسے اسے اپنی بے اختیاری کا شدت سے احساس ہوا ہو۔ ولی کی مسکراہٹ ابھری، لیکن وہ دل کو چلانے والی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ ایسی تھی جیسے کسی نے ابھی ایک چال چلی ہو اور وہ نتیجے کا مزہ لے رہا ہو۔ وہ ہمیشہ سب سے آخر چلنے والا دکھائی دیتا تھا، مگر شطرنج کی بساط پر وہ پیادہ تھا جو راہ بدلتے ہی وزیر بن جاتا ہے، خطرناک، ناقابل پیشن گوئی اور فیصلہ کن۔ کم از کم دھوکے باز نہیں ہوں۔ وہ دھیرے سے بولا، فرض کرو میری بیوی کو پتہ چل جائے کہ تم مینار میں سونے سلطان کے کہنے پر آئے تھے تو وہ تمہارا کیا حال کرے گی؟ تمہارا کریئر تباہ۔ جنید کا چہرہ تپتے ہوئے سوال سے پکھلنے لگا۔ ہاں، لیکن میں نے مینار کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، میں نے سونے سلطان کو منع کر دیا تھا۔ ولی نے جواب نہیں دیا، بس ایک نظر جنید پر ڈالی، وہ نظر جو سادہ دکھائی دیتی تھی لیکن اس کے پیچھے درجنوں فیصلے، تجزیہ اور خدشات چھپے ہوئے تھے۔ وہ عام نظر آتا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا لوگ اسے عام سمجھیں، مگر جو ایک بار اس کی نظر میں آ جائے وہ کبھی ویسا نہیں رہتا جیسا پہلے تھا۔ تم پر کون یقین کرے گا؟ ولی نے کولڈ کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ اس کا لہجہ نرم تھا مگر ہر لفظ نوکدار۔ تم میرے ساتھ یوں نہیں کر سکتے، بھول گئے میں نے تمہاری کورٹ میرج میں ہیلپ کی تھی۔
तभी तो तुम यहाँ बैठे हो, तभी तुम्हें मौका दे रहा हूँ। उसकी नज़रें अभी स्क्रीन पर जमी थीं, जबकि लबों पर मुस्कुराहट उभर कर गायब हो गई। वो बेजाहिर एक सादा सा किरदार लगता था, मगर उसके अंदर एक पूरा जंगली नक्शा छिपा था, जहाँ हर शख्स अपनी जगह पर बैठाया जा चुका था और कोई भी उस नक्शे से बाहर नहीं निकल सकता था। और क्या कहा तुमने? हेल्प की थी? ये तो मुझे अब पता चला है कि तुम्हारे अंकल ने मुझे कितनी बुरी तरह लूटा था। स्क्रीन पर उस लम्हे एक फ्रेम थमा, एक चेहरा, एक याद, एक खुफिया राह। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कोर्ट मैरिज करना इतना आसान है? बेटा, जो तुम कर रही हो ना अपने मामू को बिना बताए, अगर उनको पता चला तो तुम बेमौत मारे जाओगे। वली की आंखों में लम्हा भर को एक मध्यम शोला चमका। फिल वक्त तो मुझे बहुत ज़रूरी काम करने हैं, मौत को बाद में देख लेंगे। उसने एक स्क्रीन पर उंगली रखी। ये बताओ, इसका पता मिला या नहीं? हाँ, ढूंढ लिया है, जुनैद ने पहले बेबसी से कहा, फिर जेब से एक कागज़ निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने सरसरी नज़र से पता देखा, एक बार होठ को भींचा, फिर कप उठाकर मेज़ पर रखा। एक तरफ से सियाह कैप उठाई, चेहरे पर मास्क लगाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रिकॉर्डिंग करने निकलता था, मगर आज काम उससे ज़्यादा अहम था। ध्यान रखना, ये कहते ही वो निकल गया। कमरे में अब सिर्फ जुनैद और उसकी बेबसी रह गई। उसने मायूसी से अपनी उंगलियों से बाल नोचे। अच्छा भला लीगल एडवाइज़र था, इस फॉरेनर ने मुझे जासूस बना दिया है। वो किलस कर रह गया। और वली, उसके बारे में कहा जा सकता था कि वो शतरंज का बादशाह नहीं था, वो सबसे आखिरी प्यादा था, मगर वही प्यादा जो आगे बढ़कर तख्त बदल सकता था। वो विलियम था, वली भी। वो ज़मीन था, आसमान भी। जारी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारी आनकबूत की 19वीं किस्त यहीं पर एंड होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नावल को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। एंड गाइस, जो भी इस एपिसोड में हुआ वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ही, बट गाइस जो मीनार सामने आई है वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग था। सो मीनार अभी फजर के सामने भी आई और फजर को पता नहीं चल पाया कि उसने क्या देखा है, वो उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाई। तो गाइस, मैं भी अभी थोड़ा प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ कि क्या क्या हो रहा है, बट जो भी हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है नावल पढ़ने में और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा। सो गाइस, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें एंड हमारे साथ कनेक्टेड रहें और जल्दी ही हम इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलीग के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको नावल अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे 20वीं किस्त में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। खुदा हाफिज़।